नौजवान जिन पे कि वालिदैन को इंतहाई नज़र रखने की ज़रूरत होती है। किस वक्त में, किस एज में जा कर के हमारे जो नौजवान लड़के हैं, हमारे बच्चे हैं, उन पर वालिदैन की निगरानी है, ख़ास तौर पे जो वालिद हैं उनका किरदार, या घर में अगर कोई बड़ा भाई है उसका, कि आपने उस नौजवान पे नज़र रखनी है। क्योंकि एक इंतहाई जो मनफी इस वक्त हमारे मुआशरे का एक पहलू है वो है नशा। नशा जैसे बहुत सारे नौजवान आजकल, आपको पता ही है, जो मनशियात सप्लाई करने वाले हैं, बहुत सारी कार्रवाइयाँ भी होती हैं, इदारे जो हैं बर वक्त कार्रवाइयाँ भी करते हैं, पता भी चलता है जी फ़लाँ को गिरफ़्तार कर लिया गया, फ़लाँ मनशियात फ़रोश पकड़ा गया, जो कि अब तालीमी इदारों में मनशियात सप्लाई करते हैं। तालीमी इदारों तक ये बात अब पहुँच चुकी है, वहाँ तक बहुत आसानी से ईज़िली अवेलेबल है ये नशा। आप कहीं से भी अगर कोई नौजवान इस लत में पड़ गया है तो वो उसको हासिल कर सकता है। और बहुत सारी इक़साम आ गई हैं, ख़ास तौर पे आजकल जदीद जितने भी नशे हैं उसमें आपको पता है, उसमें वीड है, उसमें एक वेट नामी एक मनशियात है, उसमें एक आइस का नशा है, और बहुत सारे इस तरह के नशे हैं जो कि हमारे नौजवान जिस जानिब चल पड़े हैं। इनको बचाने के लिए मुआशरे में हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने इर्द गिर्द नज़र रखा करें, ख़ास तौर पे अपने बच्चों पर, अपनी फैमिली में, अपने घर में, अपने ख़ानदान में जितने भी नौजवान बच्चे हैं, वालिदैन की बड़ी ज़्यादा ज़िम्मेदारी बनती है कि उन पर नज़र रखा करें कि हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं। ऐसे कौन से नफ्सियाती मसाइल हैं जिनका शिकार होकर के हमारे बच्चे जो हैं वो नशे की तरफ चल पड़े हैं। तो जी इसी पर आज बात करेंगे। ये हमारा सेगमेंट इंतहाई अहम सेगमेंट है आज के मॉर्निंग शो का। इसमें मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं, एक मुमताज़ और माया नाज ड्रग रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट जनाब डॉक्टर किफ़ायत खान साहब आज हमारे साथ हैं। आप CEO भी हैं न्यू लाइफ रिहैब के, तो उन्हीं से हम जानते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर किफ़ायत साहब, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहते हैं, ये जो नौजवानों में इस वक्त ड्रग्स का एक रुझान बढ़ता चला जा रहा है, ड्रग्स के यूज़ का, नशे के आदी हो जाते हैं, कौन कौन से अवामिल इसमें कार फरमाया? आपके पास ज़्यादातर जो केसेस आते हैं, बच्चे आते हैं, क्या आपने अभी तक इसमें जाना है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका कि इस बहुत ही ये अहम टॉपिक है वालिदैन के लिए और हमारी सोसाइटी के लिए, बिल्कुल। क्योंकि पाकिस्तान में दिन ब दिन जो ड्रग्स है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, हुँ, और हर एक नए दिन के साथ हमें एक नई ड्रग्स का जो है ना वो पता चल रहा है। हुँ, जिस तरह शुरू में अगर आपको पता हो कि आज से 20 साल पहले तो सिर्फ एक कैनबिस तक के हद तक ही जो है ना एक नशा हुआ करता था, जी। और बच्चों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में इंट्रोड्यूस हो गए, जिससे हमारे बच्चों को तबाही के दाने पे लेके जा रहा है। सही। और ये एक सोची समझी साजिश है, जिसमें जिसमें मैं ये कहूंगा कि जो खास तौर पे आजकल जो हमारा नौजवान नस्ल है, वो मैं आइस का जो है ना जिक्र करता जाऊंगा, क्योंकि आइस सबसे खतरनाक और खतरनाक नशा है, और ये केमिकल से तैयार करता है। बहुत से ऐसे नौजवान जो कि इस टाइम हमारे रिहेबिलिटेशन सेंटर में भी रिपोर्ट हो रहे हैं, उसकी जो एज है वो मिनिमम 14 एज से स्टार्ट होता है। हुँ। इसमें बहुत से ऐसे नौजवान डॉक्टर साहब, इन्वॉल्व हो 14 रहे हैं। तो बहुत कम उम्र है, ये आप बता रहे हैं। अभी तो जी जो बिल्कुल। टीन एज में आपने कदम रख रहे होते हैं आप। जी बिल्कुल, ये चूंकि हमारे पास हमारे इस्लामाबाद में डिफरेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर है, तो एज वाइज हम इनको देखते हैं, लेकिन हमारे पास जो रिपोर्ट हो रहे हैं वो ज्यादातर मिनिमम 14 एज से स्टार्ट हो रहे हैं। हुँ, इसके लिए इनको हम फिर अलहदा से रखते हैं। लेकिन ये कि इसमें ये एक ऐसा नशा है, चूंकि अगर आप एक दफा इसको यूज करते हैं, अगर आपको कोई दोस्त यूज करवाता है या आप खुद यूज करते हैं, क्योंकि इसका आप आदी हो जाते हैं। और इसका जो ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये केमिकल से टोटल तैयार करता है, और ये एक्सपायर मेडिसिन से निकाला जाता है। और अगर आप एक दफा आइस यूज करते हैं तो आपको 72 आवर्स आपकी नींद खत्म हो जाती है, और आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, और इसकी जो आप तवानाई बहुत ज्यादा महसूस करते हैं। और हुँ। इसका जो असर खत्म होता है वो 2 से 3 दिन के बाद जाके, आप 2-2 3-3 दिन तक आप नहीं सोते, और उसके बाद फिर जब आपको दोबारा जरूरत पड़ती है तो वो बहुत ज्यादा जो है ना वो उसको, जब दोबारा आपको जरूरत पड़ती है तो आपको उससे डबल मिकदार में वो नशे की जो है ना वो जरूरत होती है आपकी बॉडी को। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें आपने जितने भी केसेस बताए, आपने कहा जितने मेरे पास केसेस 14 ईयर से वो स्टार्ट हो रहे हैं, और आजकल जो ज़्यादा नशा जिसकी तरफ रुझान बढ़ा है नौजवानों का, वो आइस का नशा है।
जी, تو پھر बिल्कुल। یہ بھی بتائیے گا کہ والدین بھی ظاہر آتے ہوں گے، زیادہ تر کیسز آپ تک لائے جاتے ہیں اس طرح کے، یا پھر آپ خود ان کو ڈھونڈتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے تو آپ ان تک پہنچتے ہیں، پھر اپنے سینٹر میں ان کو لے کے آتے ہیں، ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں؟ اس میں 2 طریقہ کار ہوتے ہیں، ہم تو پہلے فیملی کو سجیسٹ یہ کرتے ہیں کیونکہ نشے کا مریض ہوتا ہے وہ ڈینائل میں ہوتا ہے، وہ اچھا، کبھی بھی علاج کے لیے راضی نہیں ہوتا، اس ظاہر ہے۔ کے لیے ان کے جو والدین ہیں ہوں، وہ ہمارے ایکسپرٹ جو ماہر نفسیات ہیں ان سے آ کے کونسلنگ لیتے ہیں، اور ہوں، پھر ایک انٹروینشن کے ذریعے بھی ہم پیشنٹ کو پک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تر ہم پیشنٹس کو جو ہے نا موٹیویٹ کر کے ان کو ان کی فیملی کی کونسلنگ کر کے ان کے پیشنٹس کی کونسلنگ کر کے ان کو علاج میں لایا جاتا ہے، جیسے کہ ہمارے پاس ڈفرنٹ کنٹریز سے بھی پیشنٹ آتے ہیں، جس میں یو کے، امریکہ، کینیڈا، ان ممالک سے بھی ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں، کیونکہ ہمارا اسلام آباد میں جو ہم کام کریں، جیسے پاکستان میں آئس بہت عام ہے، اس طرف دوسرے ممالک میں کوکین ایڈکشن بہت عام ہے، تو اسی لیے ہمارا جو ادارہ ہے وہ کوئی تو بھی پھر پیشنٹ تو ڈاکٹر صاحب ان کے والدین آپ کے پاس لے کے آتے ہیں، جو آپ نے بتایا جو ہمارے اوورسیز ہیں جی ان کے؟ بالکل، یہ ان کے والدین ان اوہ، کی ذمہ داری ہوتی ہے، بہن بھائیوں کی ذمہ ہوں، داری ہوتی ہے، کیونکہ ہم ان کو بتاتے ہیں یہ کسی نے ایک فیصلہ ضرور لینا ہوتا ہے اور بر وقت لینا ہوتا ہے، ہوں، اس میں ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں اگر کوئی بچہ اسموکنگ میں ہے تو اس کو بر وقت ماہر نفسیات سے رجوع کرنا چاہیے اور اس کو وہاں پہ سٹاپ کرنا چاہیے، اگر خدا نخواستہ کوئی پیشنٹ کہنا بھی چرس کی اس کی لت لگ گئی ہے، وہ کبھی کبھار چرس لیتا ہے، تو وہ آؤٹ ڈور بیسس پہ چند ہی ہفتوں میں ہم ان کو ریہیبلیٹیٹ کر دیتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے نوجوان جو کہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، کرونک ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، ہم ان کو پھر ریکمینڈ کرتے ہیں، ان کی فیملی کو صحیح، ریکمینڈ صحیح۔ کرتے ہیں کہ وہ ایڈمٹ ہو جائے اور اس کو پراپر ریہیبلیٹیشن کا ایک پروسیس ہو کہ اچھا، کچھ ایسے لوگ بالکل ڈاکٹر صاحب جی آپ بالکل گراں قدر خدمات سر انجام دے رہے ہیں، آپ کے سینٹر میں ایسے بچے لائے بھی جاتے ہیں، یہ جو ایسے جی بچے بالکل ہیں جی ان کو جی بالکل والدین جی کی کیا رسپانسبلٹی ہے؟ والدین کی تو رسپانسبلٹی یہ کہ اگر کوئی کسی کا بچہ نشے کے لت میں مبتلا ہے یا وہ ان کو شک ہے کہ وہ نشہ کرتے ہیں تو بر وقت ان کا ہم ڈرگ اسکریننگ پروفائل جو ہے نا وہ ریکمینڈ کرتے ہیں، اور اس کی ذمہ داری ہے کہ بر وقت اس کا جو علاج ہے وہ کروایا جائے، اور ان کی بہت سے ایسے جو فیملیز ہوتی ہے جیسے کہ فون پہ انفارمیشن لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایک ذمہ داری کے طور پہ آتے ہیں، انفارمیشن لیتے ہیں، ان کو گائیڈ لائنس دی جاتی ہے کہ کس ماڈل کو ہم فالو کرتے ہیں، کس طرح آپ کے بچے کا ٹریٹمنٹ ہوگا، کیسا ماحول ان کو ہم پرووائڈ کریں گے، جیسے کہ صبح سے لے کے شام تک ان کی ایک بہت ہیلدی روٹین ہوتی ہے جس میں یہ واپس 5 آتے ہیں وقت کی ڈاکٹر نماز صاحب، یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے، ابھی ایک بریک لیتے ہیں، ایک شارٹ سا کوئک بریک ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ناظرین آپ ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، آفٹر دا کوئک شارپ بریک آپ کو ویلکم کرتے ہیں گڈ مارننگ لاہور، اور ایک ممتاز اور مایہ ناز ڈرگ ریہیبلیٹیشن ایکسپرٹ جناب ڈاکٹر کفایت خان صاحب ہمارے ساتھ، انتہائی انٹرسٹنگ یہ ٹاپک ہے، یہ نوجوانوں کے لیے ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو شامل گفتگو کرتے ہیں اگین، ڈاکٹر صاحب ویلکم۔ ڈاکٹر صاحب انتہائی اہم یہاں پر صورتحال اور کویسچن یہ ہے کہ والدین کو ہمیشہ لیٹ کیوں پتہ چلتا ہے؟ بہت پہلے بچے جو ہیں وہ نشے کی طرف چلے گئے ہوتے ہیں، ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں، مختلف قسم کی ڈرگز یوز کرتے ہیں، والدین کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا بچہ کس ڈگر پر چل پڑا ہے، پھر ایٹ دی اینڈ آپ جیسے اداروں کے ساتھ ان کو رجوع کرنا پڑتا ہے، معالج کے ساتھ رجوع کرنا پڑتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین کو اپنے بچوں پہ جو شروع میں جیسے کہ لاپرواہی، جیسے کہ پیشنٹ کے شروع میں انیشلی کی سٹیج پہ ہم اکثر والدین کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کے بچے میں انیشلی سٹیج پہ یہ سمٹمز ہے تو آپ کو بر وقت کسی ماہر نفسیات سے یا کسی ریہیبلیٹیشن ایکسپرٹ سے یا اس کا کوئی ڈرگ اسکریننگ پروفائل کروا دینا چاہیے، جیسے کہ بچے کے جو ہے نا وہ پوری رات وہ جاگتا ہے، دن کو وہ سوتا رہتا ہے، تعلیم میں جو ہے نا اس کے مارکس کم آ رہے، کالجز یونیورسٹیز سے ان کے کمپلینز آ رہے، پیسے کا وہ بے دریغ استعمال کر رہے، اس میں چڑچڑا پن ہے، وہ ہر وقت واش روم میں جیسے وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ جا کے پرفیومز لگاتا ہے، تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہے، یا پیشنٹ کا وزن بہت تیزی کے ساتھ کم ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ وہ سمٹمز ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بھی فیملی بر وقت جو ہے نا ان چیزوں سے دیکھ کے تو ایک ماہر نفسیات سے مشورہ لے لے یا کوئی ڈرگ اسکریننگ پروفائل کر لے تو بر وقت اس سے ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ والدین کی تو ہم ذمہ داری کا کہہ رہے ہیں، لیکن حکومتی سطح پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کس قسم کے اقدامات ہونے چاہیے آگہی لانے کے لیے، تاکہ لوگ جو ہیں زیادہ سے زیادہ اویئر ہو سکیں، ان کو پتہ چل سکے کہ بھائی یہ نوجوان ہے، یہ اس طرف چل پڑا ہے؟ دیکھیں پاکستان میں اس ٹائم چونکہ ایک ہی ادارہ ہے جو کہ کام کر رہا ہے منشیات کے خلاف،
وہ ANF کا ادارہ ہے، اینٹی نارکوٹک فورس کا बिल्कुल। ادارہ ہے، जी। اور یہ بہت ہی کم ہے، یہ 100 میں سے صرف 1% ہے۔ پاکستان میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کو جس تیزی کے ساتھ ڈرگس ہمارے نوجوان نسل میں ڈرگس عام ہو رہی ہے، हुँ। اسی تیزی کے ساتھ آپ کو ریہیبلیٹیشن سینٹرز بنانے ہوں گے، اور اسکول اور یونیورسٹیز میں آپ کو لیکچرز دینے ہوں گے، اویئرنیس پروگرام شروع کرنے ہوں گے، تاکہ ہمارے بچے اس ڈرگز میں مبتلا ہی نہ ہوں۔ اور کچھ بچے جو کہ ڈرگز میں مبتلا ہو گئے ہیں، ان کے لیے اچھے سے اچھے ریہیبلیٹیشن سینٹرز بنائے، ان کو سکل سکھائے، اور ان کو ایک نئی زندگی کی طرف لے کر آئے۔ کیونکہ پاکستان میں یہ بدقسمتی سے یہ میں کہنا چاہوں گا کہ اس ٹائم حکومتی سطح پہ ریہیبلیٹیشن بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ हुँ। ایک ادارہ آپ کا منشیات پہ کام کر رہا ہے، وہ کتنا کر لے گا؟ اسی لیے حکومت پاکستان کو چاہیے، گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے اور کہ اسی لیے ہمارا ایسا جو ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، جو میں بھی بتا رہی تھی، میں نے انٹرو میں بھی بتایا تھا کہ وہ جو تعلیمی اداروں میں منشیات بڑے سرے عام جس طرح سے کھلے عام سپلائی کی جا رہی ہیں، تو پھر وہ کبھی کبھی کوئی کارروائی ہو جاتی ہے، رپورٹ بھی ہو جاتی ہے، تو تعلیمی اداروں میں بھی اب اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے کیا آپ سجیسٹ کرنا چاہیں جی گے؟ جی، آپ تو تعلیمی ادارے دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم میں نام نہیں لینا چاہوں گا، جی۔ آپ کے نامی گرامی جو سکولز ہیں، ہوں۔ یونیورسٹیز ہیں، جب تک آپ چرچ کے سگریٹ نہیں پیتے تب تک آپ اس سوسائٹی کا حصہ نہیں بنتے۔ ہم بہت سے اویئرنیس سیشن میں، یونیورسٹیز، کالجز میں ہم یہ جا کے پروگرام کرتے ہیں، اور ان کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے، اپنے ٹیچرز کے، اپنے چوکیدار کے ڈرگ اسکریننگ پروفائل کیا کرے، تاکہ آپ کے اسکول کے ریٹنگ اچھے ہو، تاکہ آپ کے اسکول میں کوئی بندہ ڈرگس کے سپلائر نہ ہو، آپ کے کوئی بچہ کوئی ڈرگ اڈکٹ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور آپ کے ہر اسکول میں ماہر نفسیات کا بھی ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اوکے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کے پاس جو کیسز لائے جاتے ہیں، وہ کہاں تک پہنچے ہوتے ہیں وہ نوجوان؟ ان کا پھر علاج آپ کس طرح سے ممکن ہوتا ہے؟ کس طرح سے ان کا آپ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں؟ کیا جب والدین کو لگتا ہے کہ نہیں اب یہ کام ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، تو آپ کے پاس لے کے آتے ہیں؟ کچھ ایسے کیسز بھی ہیں جن کو سٹارٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ اس لت میں لگ چکا ہے، تو پھر وہ آپ کے پاس لے آتے ہیں اس کو؟ جی بالکل، شروع میں کچھ فیملیز ایسی ہوتی ہے کہ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جی۔ اگر خدا نہ خواستہ ان فیملی کو پتہ چلتا ہے کہ وہ تمباکو نوشی کا استعمال کرتے ہیں، وہ ہمارے ادارے میں آتے ہیں، ہوں۔ اور ہم ان کو میڈیکیشن کے ساتھ ساتھ کاؤنسلنگ، کچھ ہی دنوں میں، کچھ ہی ہفتوں میں اس بچے کو ہم تمباکو نوشی سے نجات دلا دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ویپ ایڈکشن آج کل آ گئی ہے، اس سے بھی ہم چند ہی ہفتوں میں آؤٹ ڈور بیسس پہ اس کا ٹریٹمنٹ کر لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ نوجوان جو کہ فیملی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی ایڈکشن میں مبتلا ہے، جس طرح ہوں۔ کینابیس ہے، کوکین ہے، آئس ہے اور الکوہل ہے، اس طرح کی اگر ایڈکشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر ہمارے ادارے میں لے کر آتے ہیں۔ پراپر ان کا ڈرگ اسکریننگ پروفائل ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ تو اور ادر ڈاکٹر ٹیسٹ۔ صاحب، ایسے کیسز 100% ریکور کر جاتے ہیں ایسے نوجوان؟ پھر وہ ایک عام دیکھیں نارمل دیکھیں لائف گزارنے کے قابل ہو جاتے ہیں؟ خدا نخواستہ کہیں نہ کہیں جا کے دوبارہ اس لت میں مبتلا بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، نشے کا جو علاج ہے یہ کرونک ڈیزیز ہے، اور اس کو مینج کیا جا سکتا ہے، 100% ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ہوں۔ انٹرنیشنل لیول میں جو نشے کے علاج کے بعد جو سکسیس ریٹ ہے وہ 90% ہے، لیکن الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جیسے کہ نیو لائف میں ہمارا جو سکسیس ریٹ ہے وہ 70% ہے، ہوں۔ لیکن 30% لوگ بدقسمتی سے پھر بھی نشے پہ دوبارہ لگ جاتے ہیں۔ اس میں ہم ایک آفٹر ٹریٹمنٹ پلان فالو اپ اس کو ہم کہتے ہیں۔ اوکے۔ وہ آفٹر ٹریٹمنٹ جب پیشنٹ یہاں سے جاتا ہے، ہوں۔ تو اس کے بعد ہم ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ 1 ایئر تک ہوں۔ آپ اپنے ماہر نفسیات سے آ کے آؤٹ ڈور سیشنز کروایا کرے، کبھی کبھار اس کا ڈرگ اسکریننگ پروفائل کروایا کرے، ان کو اس سوسائٹی میں نہ جانے دے، ان کو ہوں۔ پیسوں کا جو ہے نا وہ بند کر دے۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہے، تبھی آپ کا جو ہے نا سکسیس ریٹ بڑھتا ہے۔ اس لیے جو ہے نا جو ہمارے پاس اوورسیز جو کہ UK، امریکہ، کینیڈا سے جو پیشنٹ آتے ہیں، وہ ہوں۔ نیو لائف کا کیوں انتخاب کرتے ہیں؟ ہمارا سکسیس ریٹ الحمدللہ 70% ہے۔ ٹھیک ہے، تو گورنمنٹ لیول پہ بھی ہے کوئی ریہیبلیٹیشن سینٹرز، یا پھر پرائیویٹ ہی ابھی اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں؟ ہے آپ کے جی بالکل، نالج؟ جی۔ جی بالکل، دیکھیں پاکستان میں جو جیسے کہ اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور، اس میں اینٹی نارکوٹک فورس کے ہاسپٹل ضرور ہے، اچھا۔ جو کہ حکومتی سطح پہ کام کر رہے ہیں، اور یہ منشیات کو پکڑنے کے لیے بھی یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ ان کی ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہے، بالکل ہے، وہ نوجوان جو کہ نشے کی لت میں مبتلا
ہو جاتے ہیں، یہ ان کا بھی بھرپور ان کا علاج کرتے ہیں، ان کے پاس بھی ایک اچھا ریہیبلیٹیشن جو ہے نا سسٹم ہے، لیکن ورک لوڈ اتنا زیادہ ہے ہمارا. صرف اسلام آباد کی اگر میں بات کروں تو 3 مہینے کا جب آپ کو ویٹ مل جاتا ہے تو وہ بدقسمتی سے وہ نوجوان پھر علاج کے لیے جو ہے نا جب جاتے ہیں تو ان کو 3 مہینے کا ٹائم مل جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ہر شہر میں آپ کے 5 سے 10 ریہیبلیٹیشن سینٹر حکومتی سطح پہ ہونے چاہیے. صورتحال مطلب اتنی زیادہ ورسٹ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 سے 10 ہر شہر میں ہونے چاہیے. تو اس میں جی جو بالکل. کیسز آپ کے پاس لائے جاتے ہیں نوجوان بچوں کے نشے کے عادی جتنے بھی ہوتے ہیں، اس میں لڑکیوں کی ریشو کتنی ہے؟ بچیاں جو ہے ہماری وہ بھی اس لت میں پڑ چکی ہیں؟ جی بالکل، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم چونکہ 15 سال سے ہم کام کر رہے ہیں تو ہمارے پاس چونکہ 3 میل کے لیے ہم نے ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے اور ایک فیمیل کے لیے. اس میں 70% جو ہے نا وہ میل ہے اور 30% جو ہے نا وہ خواتین ہے. بہت سی ایسی 30%؟ خواتین جو کہ ہمارے پاس رپورٹ ہوتی ہے یا تو وہ آئس یا پارٹی پلز یا اس میں پین کلر انجیکشن یا وہ نیند کی دوائیاں. یہ وہ نشے ہیں جو کہ بہت سے جو کہ لڑکیاں ہیں وہ انیشلی سٹیج میں شروع کرتی ہے اور پھر اس میں جو ہے نا وہ اس کی ان کو لت لگ جاتی. جیسے کہ آج کل اسلام آباد میں پارٹی پلز کا بہت عام ہے، جیسے کہ HTC اس کو کہا جاتا ہے، اور وہ تمام نشوں کا ایک مکسچر ہوتا ہے جو کہ اس سے تیار کرتا ہے. اور یہ پہلے 3,000 تک ایک ٹیبلٹس ہوا کرتی تھی اور آج کل آپ کو 500-200 میں مل جاتی ہے. تو یہ سب سے زیادہ خواتین اس کا استعمال کرتی ہے. ساتھ ساتھ نیند کی گولیوں کا جو ہے نا بے دریغ استعمال کرتی ہے. جیسے کہ ایک ٹیبلٹ سے جو ہے وہ نیند نہیں آتی تو وہ دن بدن جو ہے نا اس کو بڑھاتے بڑھتی جائیں گے جاتی اور ہیں. سیلف تو اس میڈیکیشن کا مطلب کرتی تو یہ جائیں ہوا گی. نا ڈاکٹر صاحب کہ پھر معاشرے میں جو بڑھتا ہوا ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، اسٹریس ہے، وہ بھی اس کی عوامی مسائل ہیں جو وہ سب سے بڑی کاز ہے. خواتین کا اگر ہم ذکر کریں تو کچھ میرڈ خواتین جو ہیں وہ بھی آتی ہیں، ان کے ریشو کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ فیملی آپ کی جو پرسنل لائف سارے جی ڈسٹرب ہوتی ہے. بالکل. جی دیکھیں، جو کہ میرٹ جو خواتین ہیں وہ اس کی ریشو بہت کم ہے اچھا. ہمارے پاس اس ٹائم. جو کہ میں نے جیسے کہ عرض کیا ہے کہ آئی وی ایڈکشن، نیل بین کی ایڈکشن پاکستان میں بہت عام ہو رہی ہے، جن کو مطلب آپ کہہ لیں کہ وہ خواتین جو کہ کسی میجر سرجری میں یا سیزیرین میں ان کو وہ انجیکشن دیا جاتا ہے جو کہ پین کلر. بالکل پین کلر، اور اس کے وہ عادی ہو جاتی ہے اور ان کو اس چیز کا نشہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کے عادی بن جائیں گے. لیکن وہ ایک انجیکشن جو کہ آپ کو ہاسپٹل میں لگتا ہے اور وہ آپ گھر پہ پھر آہستہ آہستہ اس کو سٹاف نرس ہائر کرتے ہیں، پھر آپ خود لگانا شروع کر دیتے ہیں اور وہ 20 انجیکشن آپ ایک ایک دن میں لگانا شروع کر دیتے. تو یہ اوپیائڈز کے انجیکشن ہوتے ہیں، یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں، یہ اوور دا کاؤنٹر نہیں ملنے چاہیے. پرسکرپشن کے بغیر آپ کو مل جاتے ہیں. 2 روپے کا انجیکشن ہوتا ہے، آپ کو بلیک میں 500 روپے کا مل جاتا ہے، لیکن آپ دن بدن اس کی کوانٹٹی بڑھاتے ہیں. اور الحمدللہ میں یہاں پہ ایک بات کر دوں کہ ہمارے پاس جتنے بھی خواتین جو کہ شادی شدہ ہے اور وہ حادثتاً وہ انجیکشن کا شکار ہو چکی ہے تو ان کا جو سکسیس ریٹ ہے وہ 100% ہے. الحمدللہ کہ وہ 100% اپنا جو ہمارا جو ٹریٹمنٹ پلان جی. ہے، کیونکہ خواتین کا سکسیس ریٹ ہم نے پچھلے 5 سالوں سے جو ہے نا وہ نکالے تو 100% کوئی بھی خواتین جو کہ انجیکشن کی عادی ہو یا ٹیبلٹس کی عادی ہو، وہ الحمدللہ دوبارہ جیسے کہ ہم سے ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں تو ہمارے دوبارہ ان سے رابطہ رہتا ہے. تو مطلب یہ کبھی بھی مجبوری کوئی ہے جو پھر بعد میں ان کی عادت بن جاتی ہے، ایسے ہی جی ہے؟ جی ہاں جی. جی بالکل. لیکن دوبارہ کبھی بھی وہ ٹریٹمنٹ کے بعد ریلیپس نہیں ہوئی، دوبارہ وہ نشے پہ نہیں گئی ایک ظاہر ہے. دفعہ جب اس کا علاج ہو گیا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. ڈاکٹر کفایت خان صاحب ہمارے ساتھ تھے، ایک ممتاز اور مایہ ناز ڈرگ ریہیبلیٹیشن ایکسپرٹ تھے. ہمیں بتا رہے تھے کہ صرف ہمارے معاشرے کے اندر نوجوان لڑکے ہی اس بری لت میں بہت تیزی کے ساتھ ان میں اضافہ نہیں ہو رہا جو مبتلا ہو رہے ہیں نشہ کرنے میں، بلکہ خواتین ہماری جو بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، تعلیمی اداروں میں جو نشہ کرنے میں لگ جاتی ہیں، اس حوالے سے بھی ریشو کے حوالے سے 30%، اگر 70% ہمارے نوجوان لڑکے ہیں تو 30% ہماری لڑکیاں بھی ہیں. یہاں پہ میسج میں یہ دینا چاہوں گی والدین کو، سوسائٹی کو، گھر کے ہر بڑے کو کہ اپنے بچوں پہ اور اپنی بچیوں پہ خاص نظر رکھیں کہ کن ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہیں، کیا ایسے کون سے مسائل ہیں جو گھر کے اندر ہیں یا سوسائٹی کے ہیں جو کہ ان کو اس طرف راغب کر رہے ہیں، یا پھر یہ عادتاً اس میں یا فیشن بھی اس کو کہہ سکتے ہیں آپ، جیسے آج کل بڑے جدید نوعیت کے اور فیشن کے طور پہ بھی بچے اور بچیاں اس جانب راغب ہو جاتی ہیں. بڑی افسوسناک صورتحال ہے اور اس میں گورنمنٹ کو بھی اقدامات کرنے ہوں گے.
ऐसे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हर शहर में बनाने होंगे कि बर वक्त इन बच्चे और बच्चियों का इलाज किया जा सके और इनको तंदुरुस्त व तवाना बनाया जा सके।